बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में बढ़के मार रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बिलावल इसमें ज़्यादा नंबर ले गया और बिलावल ने एक कोशिश ये की है कि किसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में ये साबित करें कि वफाकी हुकूमत जो कुछ भी कर रही है उसमें बिलावल का कोई किरदार नहीं है। तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता दूं कि दोनों आईनी तरामीम जो हुई हैं वफाक में, वो दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ मिलकर की हैं। बल्कि बिलावल ने कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी के जरिए से हम ये करेंगे, और फिर उन्होंने करके दिखाई भी। इसके अलावा जितने भी कवानीन पास होते हैं या बिल आते हैं वो सारे आसिफ अली जरदारी साहब उसको नोटिफाई करते हैं। उसके अलावा जितने बजट पास हुए हैं वफाक में वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से हुए हैं। ये हुकूमत जो इस वक्त वफाक में मौजूद है, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट मुयस्सर है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट ना डालती तो शहबाज शरीफ कभी भी हुकूमत ना बना पाते। तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो कुछ भी वफाक में हो रहा है उसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में होने वाली जबरी गुमशुदगियों के लिए दोनों जिम्मेदार हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। पाकिस्तान में जो कुछ भी मईशत के साथ हुआ, जो कुछ भी मुआशरत के साथ हुआ, और पाकिस्तान में जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हुआ, उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इक्वली हैं। और इन दोनों से जिम्मेदार हैं इनको लाने वाले, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। अब खाली मैदान में ये बढ़के मार रहे हैं। बिलावल ने कुछ बड़े मजेदार किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, आप बड़ा एंजॉय करेंगे। यानी बिलावल ये बातें कैसे कर सकते हैं। बिलावल ने एक तो ये दावा कर दिया कि आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी बेसिस बंद करवा दी थी, यानी ये आसिफ अली जरदारी का कारनामा है। हालांकि हकायक क्या है वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ब्लैक वाटर्स आसिफ अली जरदारी के दौर में बदतरीन काम पाकिस्तान में कर रहे थे। रेमंड डेविस वाला इंसिडेंट आपको याद है, कैसे उसको बचाकर पाकिस्तान से निकाला गया था। आसिफ अली जरदारी थे उस वक्त पाकिस्तान में, उनकी हुकूमत थी। यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी दोनों हुकूमत कर रहे थे। फिर ड्रोन हमले जो पाकिस्तान के अंदर हुए, सबसे बड़ी मिकदार में और सबसे ज्यादा तादाद में ड्रोन हमले पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। सबसे ज्यादा जरदारी साहब, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं। विकीलीक्स आपको याद होंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए। विकीलीक्स के एक इंकशाफ के मुताबिक अगस्त 2008 में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अपने दौरे हुकूमत में अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें की और उन मुलाकातों में पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों की हमायत की थी। विकीलीक्स की जानिब से लीक शुदा अमरीकी सफारतखाने की दस्तावेजात के मुताबिक, ये अमरीकी सफारतकार जो हैं वो फिर अमेरिका को लिखते ना ईमेल्स, वो वहां से लीक हो गई थी और विकीलीक्स के अंदर ये सारी चीजें सामने आ गई थी। तो अमरीकी सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ड्रोन हमलों की हमायत की थी। लेकिन पीपल्स पार्टी के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अमरीकी सफीर से मुलाकात में कहा था कि हम पब्लिकली या कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे, हम अवामी तौर पर ड्रोन हमले के खिलाफ मौक़िफ़ बनाएंगे, लेकिन आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, आप ड्रोन हमले जारी रखिएगा। यानी एहतजाज से सिर्फ हम अवाम को मुतमईन करेंगे ताकि हमारा वोट बैंक खराब ना हो। आप ड्रोन हमले करते रहे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था और अमेरिकन दस्तावेजात के अंदर इसका इंकशाफ हुआ था, विकीलीक्स के अंदर। तो बिलावल कैसे कह सकते हैं कि जरदारी साहब एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया, कैदी नंबर 804 को 420 कहा। उन्होंने कहा जी कि एब्सोल्युटली नॉट वो कह ही नहीं सकता था अगर जरदारी ना होता तो उसामा बिन लादन को जब पाकिस्तान में कत्ल किया गया, अमरीकी मरीन्स आए अफगानिस्तान से फ्लाई करके और पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एबटाबाद वो पहुंचे, और एबटाबाद में जहां पे फौज की ट्रेनिंग होती है वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया उसामा बिन लादन के कंपाउंड पे, और उसामा बिन लादन को मार के उसकी लाश उठाकर ले गए। तो यूसुफ रजा गिलानी ने अमेरिका को फौरी तौर पे मुबारकबाद दी थी और ये खबर अमेरिकन मीडिया के ऊपर और हर तरफ छप भी गई थी। अब जज्बात में आकर इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि अवाम तो सख्त नाराज है और पाकिस्तान की फौज इसे अपनी बेइज्जती समझ रही है। लिहाजा फिर इन्होंने मुजम्मती बयानात हल्के हल्के देना शुरू किए। लेकिन उसामा बिन लादन के मरने पे भी जरदारी हुकूमत ने यही कहा था कि जनाब जबरदस्त हो गया। इसके अलावा जरदारी हुकूमत को वो कहते हैं जी 2013 में खत्म किया गया था, बिलावल ये कहते हैं। लेकिन 2008 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत बनी थी। फिर इन्होंने 18वीं तरमीम भी मिलकर पीएमएलएन के साथ और सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर इन्होंने 18वीं तरमीम पास करवाई थी और वो कंसेंसस था हर पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर। आजकल उसके ऊपर शब खून मारने की एस्टेब्लिशमेंट तैयारियां कर रही है, लेकिन 18वीं तरमीम पाकिस्तान के सियासतदानों का एक कारनामा है और शानदार कारनामा है। और जो जो लोग उसके अंदर शामिल थे, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बाकी लोग, ये सारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं।
عمران خان صاحب تو اس پارلیمنٹ میں تھے ہی نہیں, انہوں نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا جو انہیں بعد میں لگا کہ ان کا غلط فیصلہ تھا. بہرحال 2013 میں آصف علی زرداری صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا. بلاول نے یہ دعویٰ کیا نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے 2008 میں, 2013 میں حکومت ختم ہو جاتی ہے اور ایک نیا الیکشن ہوتا ہے 5 سال پورا کرنے کے بعد. اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کو شکست ہو جاتی ہے, لیکن بلاول بضد ہے کہ نہیں ہماری حکومت ختم کی گئی تھی. تو لوگوں کو وہاں پہ وہ کہانیاں سنا رہے ہیں, اور جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس ووٹ بینک تھا یا جن کے پاس نظریہ تھا یا جن کے پاس کوئی نیریٹو تھا جو لے کر جا سکتے تھے پبلک کے اندر, وہ پاکستان تحریک انصاف تھی, اس کو عملی طور پہ گلگت بلتستان کے الیکشن سے باہر کر دیا گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی 1 درجن مرتبہ کہا کہ گلگت بلتستان میں کٹ پتلی حکومت کے علاوہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کوئی اور حکومت برداشت نہیں کرے گی. لیول پلینگ فیلڈ اگر دیتے پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ صفایا کر دیتی باقی پولیٹیکل پارٹیز کا. یہ حقیقت اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے, اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکا گیا. ایک بات آپ میری اپنے ذہن میں رکھیں, لوگ آپ کو کہیں گے اسٹیبلشمنٹ بہت غصے میں ہے, یہ 9 مئی کی وجہ سے نہیں جانے دے رہے, یہ جناب پی ٹی آئی والے معافی نہیں مانگ رہے اس لیے ہو رہا ہے, یا جناب یہ فلانی وجہ ہے. کوئی وجہ نہیں. اگر آج پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت ختم ہو جائے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ لینے کی اہلیت نہیں رکھتی, تو تحریک انصاف کے اوپر سے ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی. یہ اتنی بدنامی صرف اس لیے لیتے ہیں کہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کو میدان میں چھوڑیں گے یہ جیت جائیں گے. اتنی بدنامی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی الیکشن ہار رہی ہو تو اس کو الیکشن لڑنے دیں گے, کیوں نہیں لڑنے دیں گے؟ وہ الیکشن صرف اس لیے نہیں لڑنے دے رہے کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں. اب ان کو نکالنے کے بعد آپ اپنے بندے کھڑے کریں, جو مرضی کریں. دیکھیں حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا بجٹ آگے کر دیا. یہ جو بجٹ پیش کیا جانا تھا یہ اس الیکشن سے پہلے پیش ہونا تھا, جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے اصولی طور پہ, لیکن اس کو گلگت بلتستان کے الیکشن کے بعد تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ بجٹ کے اندر جو عوام کی درگت بننے جا رہی ہے, جو یہ عوام کے ساتھ دھوکہ کرنے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر, اگر یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد آتے اور آ کر گلگت بلتستان کا الیکشن لڑتے تو ان کی عوام نے وہاں پہ درگت بنا دینی تھی, کیونکہ انہوں نے عوام کی درگت بنائی ہوئی تھی. تو عوام کی گت بنانے جا رہے ہیں یہ لوگ, جو انہوں نے آج تک عوام کے ساتھ کیا ان کا خون نہ چھوڑنے جا رہے ہیں بجٹ میں. تو اس بجٹ کے بعد یہ عوام کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے, لہٰذا انہوں نے پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن لڑنا ہے, وہاں پہ ووٹنگ کروانی ہے, اور اس کے 2 یا 3 دن کے بعد آ کر ان سب نے بیٹھ کر ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے ووٹ ڈالنا ہے, اور عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے ایک اور ظالمانہ بجٹ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر انہوں نے منظور کروا دینا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں صرف بیرسٹر گھور کو اجازت ملی ہے یہ الیکشن لڑنے کی, اور اس کے پیچھے ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تاکہ یہ الیکشن بعد میں لیجیٹمائز کر دیا جائے, یعنی اس الیکشن کو جواز دے دیا جائے. بیرسٹر گھور آپ جانتے ہیں, ان سے عاصم منیر صاحب بھی خوش ہیں, ان سے عمران خان صاحب بھی خوش ہیں, ان سے سارے ہی خوش رہتے ہیں, وہ کسی کو ناراض کرتے ہی نہیں, اچھے آدمی ہیں بہت. تو بیرسٹر گھور جو ہے وہ اس الیکشن کو قانونی جواز فراہم کر دیں گے. یہ بھی گئے ہیں وہاں پہ کمپین کرنے کے لیے, اور وہ پبلکلی اتنے پاپولر آدمی تو ہے نہیں, لیکن جیسے بھی مار دھاڑ بیچارے کر رہے ہیں, اور جتنی ان کو اجازت ملتی ہے اتنی بھاگ دوڑ وہ کر بھی لیتے ہیں. اور وہاں پہ جس قسم کا ماحول ہے اس میں الیکشن جیتنے کے تو امکانات بننے نہیں دے رہی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. اور اگر کہیں عوام وہاں پہ ڈٹ گئی اور کھڑی ہو گئی تو پھر الیکشن والے دن کے بعد بیرسٹر گھور جیسے لوگ کام آئیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ الیکشن ہو گیا اور یہ معاملات کو ٹھنڈا کر دیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہوتے ہیں اور عوام کے بھی قریب اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو جیسے ہی عوام کا غصہ بڑھتا ہے تو وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سچویشن کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. یہ کردار آپ دیکھیں گے آج سے تھوڑے دن کے بعد جب گلگت بلتستان میں الیکشن چوری کر لیا جائے گا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بڑے طریقے سے ان ساری چیزوں کو نارملائز کیا جائے گا. بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان کی قید تنہائی کو نارملائز کیا گیا, بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہونے کے معاملے کو نارملائز کیا گیا, بالکل ویسے ہی جیسے قتل عام کو نارملائز کیا گیا, بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں غیر آئینی غیر قانونی تمام کاموں کو نارملائز کیا گیا. آئینی عدالت, آئینی ترمیم کے نتیجے میں بننے والا سارا سسٹم, ہر چیز کو نارملائز کیا گیا نا, ورنہ یہ تو حکومت ہی جعلی ہے. اس حکومت کو ابھی تک نارملائز نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن بڑے رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں. تو اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر ایک الیکشن ہوگا اور بعد میں اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے گلگت بلتستان کے عوام پر کہ وہ کتنا ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنا حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں کے نوجوانوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بچ جائیں گے, ورنہ ان کی حالت بھی پنجاب والوں جیسی ہوگی, پاکستان والوں جیسی ہوگی, جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہو جائے گا. سہیل آفریدی صاحب کی حکومت گرانے کے حوالے سے نہ کچھ انکشافات مزید سامنے آئے. رضوان غلزی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک پورا ایک پروگرام کیا ہے, اور
ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور صحافی بھی موجود تھے ہمارے دوست. تو ان دونوں نے جو بات چیت کی ہے ذرائع سے کم و بیش یہی چیزیں مجھے بھی پتہ چلی. وہ بات ٹھیک ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دوبارہ بن جائیں. سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی شہزاد اکبر صاحب نے. انہیں کسی سورس نے بتا دیا تھا کہ چک شہزاد میں رانا ثناء اللہ کی، علی امین گنڈا پور کی، شیر افضل مروت کی اور چند لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے اور کوئی کارروائی ڈلنے والی ہے. پھر شیر افضل مروت صاحب آئینی عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ عمران خان ایک نااہل شخص ہے اور سزا یافتہ ہے، لہذا اس کے کہنے کے اوپر وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ قانونی جواز دیا جاتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب اپنی پاور شو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر میڈیا میں خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب 30 بندے ٹوٹ گئے تو 25 بندے ٹوٹ گئے. جو حقیقی گراؤنڈ پہ صورتحال ہے وہ ہے تو یعنی لوگ ناراض ہیں، سہیل آفریدی سے لوگ ناراض ہیں. لیکن کیا وہ عمران خان کے فیصلے کے خلاف جا سکتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ جا سکتے ہیں. یہاں پہ کوئی قانونی جواز بنانا پڑے گا ان لوگوں کو اگر استعمال کرنا ہے. تو لوگ ناراض ضرور ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے جتنا بتایا جاتا ہے کہ 30 ناراض ہو گئے یا 40 ناراض ہو گئے. نہیں، حکومت کہتی ہے کہ 72-75 لوگ ان سے آ کر ملے ہیں، جبکہ 92 ٹوٹل تعداد ہے. اور اس میں سے وہ بتاتے ہیں کہ کچھ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، کچھ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، کچھ شادیوں وغیرہ میں مصروف ہیں. تو لوگ الگ الگ جگہوں پہ، گلگت بلتستان میں بھی 2-4 لوگ گئے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں جناب ہمارے نمبر پورے ہیں. ہاں، ناراض لوگ جو ہیں، جو حکومت خود کلیم کرتی ہے، وہ کہتی ہے 3-4 لوگ ایسے ہیں جو ناراض ہیں. لیکن میں نے وہاں پہ جو مقامی صحافیوں سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ 10 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو حقیقتاً سہیل آفریدی سے ناراض ہیں اور ان کی ناراضگی کی معقول وجوہات بھی ہیں، اور وہ یہ وجوہات عمران خان کے سامنے بھی فیوچر میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے. اب یہ جو دعویٰ کیا رضوان غلزئی صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ ایکچولی یہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں نا کہ 30 بندے ہیں تو 25 بندے ہیں تو 27 بندے ہیں، یہ خبریں صرف اس لیے چلائی جا رہی ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا تیز ہو جائے اور آئینی عدالت سے سہیل آفریدی کے خلاف فیصلہ کروا لے. اگر وہ فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ چوائس علی امین گنڈا پور صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کیسے بنے گی؟ یہ سہیل آفریدی صاحب کو اگر ایسے نکال دیا گیا تو وہ پبلک میں مقبول بھی ہو جائیں گے. سہیل آفریدی صاحب سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنا موقع کافی حد تک ضائع کیا. وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر سکتے تھے. یہ سازشیں ان کو اس لیے ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جس کام کے لیے انہیں عمران خان صاحب لائے تھے وہ کام شروع نہیں کر پائے. حالانکہ ان کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے، جو مراد سعید نے بھی کہی، جو اور بہت سارے لوگوں نے کہی، کہ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی تحریک چلائی جائے اور نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لایا جائے جہاں سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پورا زور لگایا جائے، جسے عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا نام دیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ معاملہ کہیں نظر ہی نہیں آتا. تو یہاں پہ سہیل آفریدی سے غلطی ہوئی اور اس کا خمیازہ انہیں جگہ جگہ بھگتنا بھی پڑتا ہے. ناظرین، ایران نے اور امریکہ نے ایک دوسرے کے اوپر میزائل داغ دیے ہیں اور یہ تازہ کارروائیاں ہوئی ہیں. ان کارروائیوں کے نتیجے میں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے بہانا ہی چاہیے ہوتا ہے قیمتیں بڑھانے کے لیے. یہ ابھی پھر قیمتیں بڑھا دیں گے. عالمی منڈی میں 10 روپے بڑھتی ہے تو یہ یہاں پہ 100 روپے بڑھا دیتے ہیں. ایسی ہی واردات پاکستان میں ہمیشہ ڈالتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ایران نے جو جوابی کارروائی کی وہ اس کو جواز فراہم کر رہے ہیں. یعنی عباس عراقچی نے جو بات کی، دیکھیں ایران کا رویہ بہت سخت ہوا گزشتہ 2-3 دنوں میں. ایک انہوں نے کہا کہ ہم زلزلے جیسا جواب دیں گے، بہت خوفناک. ایران کے پاس ایسا کیا آ گیا ہے یا ایسی کون سی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہے کہ اب وہ بہت کھل کر میدان میں آ گئے ہیں اور وہ دلچسپی نہیں دکھا رہے زیادہ مذاکرات کے اندر. جبکہ امریکہ مجھے بیک فٹ پہ دکھائی دے رہا ہے. یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جب یہ بتایا گیا کہ کویت کے اوپر، بحرین کے اوپر، عراق کے اوپر امریکی بیسز کے اوپر ایران نے اٹیک کیا، میزائل اور ڈرون مارے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی ہم نے بھی ان کو بہت مارا، اس قسم کا جواب دیا. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ میں اس کو کوئی اتنا بڑا وہ نہیں سمجھتا معاملہ. دیکھیں جب امریکہ نے لڑائی کرنی ہو نا تو امریکہ ایک پٹاخے کو بھی بہت بڑا مسئلہ بنا سکتا ہے. لیکن جب انہوں نے لڑائی نہیں کرنی تو پھر انہیں بہت میزائل اور جو ڈرونز ہیں وہ بھی ان کو چھوٹی چیز لگتے ہیں، وہ بڑی بڑی صورتحال کو پی جاتے ہیں. تو اس وقت امریکنز بیک فٹ میں ہیں، وہ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کی بنیاد پہ یہ بات بھی کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ بغیر کسی معاہدے کے چیزوں کو لٹکا کے آہستہ آہستہ باہر نکل جائے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو فیس سیونگ چاہیے وہ والی فیس سیونگ تو ایران فی الحال نہیں دے رہا. لیکن ایران نے جو اٹیک کیا، کویت میں ایک شخص کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے جبکہ 63 لوگ زخمی ہوئے ہیں. کویت نے یہ بتایا ان کی جو فورسز ہیں کہ 13 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرونز ہم پر مارے گئے، ان میں سے اکثر کو ہوا میں تباہ کر دیا. بحرین میں بھی اسی طرح کی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اور عراق میں بھی ایسی ہی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. ایرانی فورسز کے مطابق یہ جو نقصان ہوا ہے یہ امریکن پیٹریاٹ جو میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اندر کوئی خرابی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. اچھا، اس میں کچھ ویڈیوز بھی جاری کی گئی تھی، کچھ دعویٰ کیا گیا گزشتہ رات کہ امریکی انٹرسیپٹر جو ہے
جو ایرانی میزائلوں کو نشانہ بنانے کے لیے اڑ رہے تھے ان میں سے کوئی پھٹ گیا ہے یا اس میں کوئی نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. اب ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ وہ وجہ ہے کہ یہاں سویلین کا نقصان ہوا, ہم نے نہیں کیا. جبکہ کویت نے فوری طور پہ ایرانی سفیر کو ایران سے اپنے ملک سے نکلنے کے لیے کہا ہے اور کویت اس کے اوپر سخت رد عمل دے رہا ہے. سعودی عرب نے اس کی مذمت کی ہے اور کئی جگہوں سے اس کی مذمت آئی ہے. بہرحال جو عراقچی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو حملہ اپنے دفاع میں کیا ہے اور ان مقامات پر حملے کر رہے ہیں جہاں سے امریکہ کو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور شپنگ پر حملوں کی اجازت ملی ہوئی ہے. یعنی ایران کہتا ہے یہ ہمارے جوابی حملے ہیں, جس جگہ سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں ہم واپس وہیں پہ اٹیک کرتے ہیں. اب یہ اس حملے کے بعد جو ہے وہ صورتحال دوبارہ سے کشیدہ ہو گئی ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ایران نے ایک اور دھمکی لگائی ہے اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایران بہت کھل کر آ گیا گزشتہ چند دنوں میں. ابھی ایران نے کہا کہ اگر بیروت کے اوپر اسرائیل حملہ کرتا ہے یا بیروت کو اسرائیل نے نشانہ بنایا تو ہم براہ راست اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیں گے. یہ ایران نے کہا. اس سے پہلے ایران یہ کہتا رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم جواب دیں گے, اگر ہماری انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا گیا یا ہماری قیمتی جگہوں کو تباہ کیا گیا, انرجی کے جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تو ہم جوابی کارروائی کریں گے. لیکن اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بیروت پہ بھی حملہ ہوتا ہے لبنان میں تو ایران اپنے میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ اسرائیل پہ حملہ کر دے گا. یہ ایران کا ایک تازہ سٹیٹمنٹ ہے جس نے کھلبلی مچا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے حملے روکتا ہے کیونکہ امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کے بیچ میں ایک جنگ بندی کروائی ہے اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ بھی اس بات پہ مان گئے ہیں کہ وہ اب اسرائیل کے اوپر فائرنگ, شیلنگ یا بمباری نہیں کریں گے اور اسرائیل بھی ان کے اوپر کسی قسم کا حملہ نہیں کرے گا. لیکن جو نیتن یاہو کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. بلکہ اسرائیل نے تو یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کا صرف انتظار کر رہے ہیں, ہم ایران پر حملے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں. تو امریکہ چاہتا ہے صلح, ایران جو ہے وہ تھوڑا سا اگریسو موڈ میں ہے اور اسرائیل کو صلح سوٹ نہیں کرتی. عرب ممالک عجیب ایک مخمصے میں پھنس گئے ہیں, نہ ان کا کاروبار چل رہا ہے, نہ ان کی اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ کھل رہی ہے, نہ وہ اپنا کاروبار کر پا رہے ہیں, نہ وہ سکھ کا سانس لے پا رہے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں پھنس گئے امریکہ اور ایران کے بیچ میں, اور اس جنگ کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکل رہا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.